बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हवाले से जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए बेमिसाल क़ुरबानियाँ दी और उन क़ुरबानियों में उन्होंने लोगों की एक ऐसी तादाद तैयार की जिनके बारे में क़ुरान कहता है कि तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि वो हर वक्त या हालत रुकू में हैं या हालत सजदा में हैं और सिर्फ़ एक चीज़ के मुतलाशी हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं। और क़ुरान हकीम सूरह फ़तह में इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके जो साथी हैं आप उनके बारे में एक चीज़ जान लें कि वो क्या हैं। वो इस तरह हैं कि वो हर वक्त अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए तड़पते हैं और हर वक्त अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए उनका हर कदम अल-हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की अमली मिसाल है, वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, और उन लोगों के साथ वो बुग़्ज़ करते हैं जो अल्लाह के मुखालिफ हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह की तालीमात के मुनकर हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ग्रोह तैयार किया जो इस कायनात के अंदर इंसानों की हिदायत के लिए हमा वक्त उसी तरह तड़पता था जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़पते रहते थे। और इस ग्रोह के अंदर बेमिसाल और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियात हैं। आज हम उस शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने ख़ुद फरमाया कि वो ज़ुन्नूरैन हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें दो नूरों से आरास्ता और पैरास्ता किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां सैयदा रुक़िया और सैयदा कुलसूम उनके निकाह में आईं। और सिर्फ़ यही नहीं, जब दूसरी बेटी अल्लाह के रसूल की इंतकाल फरमा गईं तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उस्मान, अगर मेरी 100 बेटियां होती मैं तब भी एक के बाद दीगरे आपसे उनका निकाह करता रहता। तो सैयदना उस्मान गनी तारीख़ इस्लाम की वो बेमिसाल शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुंबई हया हैं। हया के सूते उनके वजूद से फूटते हैं और वो उनका जो वजूद है वो सखावत का भी एक बहुत बड़ा मदार है। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ ग़ज़वात के अंदर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो माल है वो इस कदर साबित होता है और उस माल की इतनी बरकतें हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के अंदर तंगी का आलम था, मदीने के अंदर, तो उस वक्त आपने अपील की सहाबा इकराम से कि अपने घरों से माल लेकर आओ, और सब ने हस्ब इस्तात हस्ब तौफ़ीक़ माल लाया। लेकिन जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो अपने घर का सब कुछ लेकर आए और 70 ऊँट, आप 70 घोड़े और 1000 के करीब ऊँट और ठीक ठाक माल आपने लाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं और सैयदना उस्मान गनी के जो दिरहम हैं उनको देखते जा रहे हैं, उनको उछालते हैं और साथ एक जुमला कहते हैं मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बाद हाज़िल यौम। आज के दिन के बाद उस्मान का कोई अमल भी उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और बार बार ये तकरार करते जा रहे हैं। मुहद्दिसीन इस रवायत को नकल करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने वो हीरा अता किया जिसे दुनिया उस्मान के नाम से जानती है, जिसे दुनिया इमाम हया के नाम से जानती है, जिसे दुनिया इमाम सखा के नाम से जानती है। और आज हम देखते हैं कि ये वो मुक़द्दस शख्सियात हैं जिनके बारे में कुछ दहन दरीदा लोग माशरे के अंदर लोगों में खलफशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि इस्लाम के जितने भी हीरो हैं जिन्हें बताकर, जिन्हें पढ़ाकर हम अपनी नई नस्ल के जहनों को आगाह कर सकते हैं, अपनी नई नस्ल की परवरिश कर सकते हैं, अपनी नई नस्ल को उन मुक़द्दस शख्सियात के साथ जोड़ सकते हैं। हर उस शख्सियत को पामाल करने की कोशिशें हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी दाढ़ियाँ भी हैं, जिनके जुब्बे भी हैं, जिनकी दस्तारें भी हैं, लेकिन उनकी ज़बानें जब भी उगलती हैं तो माशरे के अंदर वो जहर उगलती हैं जिसके नतीजे में माशरा इन मुक़द्दस शख्सियात के बारे में मशकूक हो जाता है। तो आज सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। 18 ज़िलहज का दिन जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूख और प्यास के आलम में शहीद कर दिया जाता है। 40 दिन तक उनके घर का मुहासरा होता है। ये मज़लूम मदीना हैं। आज हम उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ बात करेंगे और हमारा बुनियादी मकसद
اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن سیدنا عثمان غنی آج کے نوجوان کے لیے کس طریقے سے مشعل ہدایت ہیں، آج کے نوجوان کو یہ بات بتا سکیں کہ نظریے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینا اور اپنا مال اور اپنی جان تک کو داؤ پہ لگا دینا، اس کی کتنی اہمیت اور کتنی امپورٹنس ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمود صاحب، جامعہ ام القریٰ اسلام آباد کے محتمم ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، کیپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے محمد حسان نقشبندی صاحب، اور ہم آغاز نقشبندی صاحب آپ سے ہی کریں گے اور اس کے بعد ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی حسان صاحب۔ لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے، ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم۔ مصطفیٰ کے عشق میں ہے لمحہ وہ سرشار تھے، مصطفیٰ کے عشق میں ہے لمحہ وہ سرشار تھے، مصطفیٰ کے عشق میں ہے لمحہ وہ سرشار تھے، عاشقوں نے بھی ہے کی عاشقی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم۔ سید عالم کی دو شہزادیاں ان کو ملی، سید عالم کی دو شہزادیاں ان کو ملی، اس فضیلت میں نہ برپا یا کوئی عثمان سے، اس فضیلت میں نہ برپا یا کوئی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم۔ ساجدن سے پیار شائے دو جہاں سے پیار ہے، ساجدن سے پیار شائے دو جہاں سے پیار ہے، رکھتے الفت کھاستے مولا علی عثمان سے،
رکھتے الفت خاص تھے مولا علی عثمان سے لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے۔ تو عثمان اللہ کے رسول کے دوست ہیں، جو رسول کے ساتھ وفادار ہے اس کی علامت، اس کی نشانی، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے دوستوں کا وفادار ہے، ان کے ساتھ اس کا ایک تعلق کی خاطر جو ہے موجود ہے۔ مفتی محمود صاحب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے، لازمی اس چھوٹے سے پروگرام میں اور کم وقت میں ہم اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کے ذہن میں جب سیدنا عثمان غنی کا نام آتا ہے تو تصویر کیا بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبوق صاحب، تعریفی گفتگو میں جب آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے تو کئی الہامی جملے آپ کی زبان سے نکلے جو میرے دل کے اندر اتر گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، واہ، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، حیا ہے ادھر روئے عثمان پہ قرباں، شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے۔ واہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے صحابہ اس دھرتی کے ہیرے ہیں۔ بے شک، انسانوں میں ہیرے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں۔ بے شک، تو حضرت عثمان کی بے پناہ فضیلت ہے، لیکن سب سے پہلے فضیلت قرآن کریم میں حضرت عثمان کی شان میں پوری آیت اتری۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 وہ حضرت عثمان کی شان میں اتری کہ آپ کثیر تلاوت تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کائنات کے خالق و مالک اپنی مخلوق میں، اپنی مخلوق کے اندر پیدا ہونے والی ایک ہستی کی تعریف فرمائیں، اور وہ پھر رہتی دنیا تک سند بن جائے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے جب اس آیت پہ رکے، اس آیت کی تلاوت کرے تو اس کے ذہن میں حضرت عثمان کا خاکہ جاگوزی۔ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اب دیکھیں کتنی فضیلت ہے حضرت عثمان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے تئیں بہترین انسان کا انتخاب کرتا ہے۔ بے شک۔ تو حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے اس کائنات کے بہترین انسان کا انتخاب کیا۔ واہ، بے شک۔ ابھی آپ فرماتے رہے تھے نا کہ بعض دریدہ دہن، آپ یہ سمجھیں کہ وہ بعض دریدہ دہن حضرت عثمان کے بارے میں حرزہ سرائی نہیں کر رہے، بلکہ وہ حضور کے انتخاب پہ حرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور بات کہاں تک جا پہنچتی ہے۔ بہت اہم بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ قرآن کو جمع کرنے کا یہ اعزاز بھی اللہ نے ان کے حصے ہی میں رکھا ہے۔ ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، صحیح، ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ واہ، پھر اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگا دیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ آج بھی مدینۃ الرسول میں میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا، اس واقعے کی جو ہے نا پس منظر یہ ہوا کہ مدینے میں مسلمانوں کو قلت ہوگی پانی کی، پانی نہیں ملتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اصحاب کو جو ہے اس حوالے سے متوجہ فرماتے تھے۔ تو ایک یہودی کا کنواں تھا، اس کا نام تھا بیر روما، صحیح، تو وہ اچھے خاصے پیسے کماتا تھا اس سے۔ صحیح، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خریدے گا صحیح، اللہ اس کے لیے جنت میں کنواں بنائیں گے، بشارت دی۔ صحیح، وہ یہودی کسی صورت وہ کنواں فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کو اچھے خاصے پیسے ملتے تھے۔ صحیح، حضرت عثمان اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ بھائی یہ کنواں بیچتے ہو؟ صحیح، وہ کہنے لگا نہیں بیچتا۔ تو پھر حضرت عثمان نے
اس کو یہ کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ یہ کنواں نصف مجھے دے دو، جیسے مطلب ایک دن ہم اس میں سے پانی استعمال کریں گے۔ صحیح اب وہ حضرت عثمان کی فراست سے مار کھا گیا، صحیح اس نے سوچا کہ حضرت عثمان جو ہے نا کنواں خریدیں گے اور مہنگا پانی بیچیں گے، میں اگلے دن سستا پانی بیچوں گا، میرا کاروبار چلے گا۔ حضرت عثمان نے تو وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا، حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید لیا۔ مسلمان جب پانی پیتے تو ظاہر ہے کہ وہ فری پیتے، اب جب یہودی کی باری آتی تو کنویں میں کوئی آتا ہی نہ، کوئی آتے ہی نہیں حتیٰ کہ اس نے باقی کنواں بھی حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ واہ اچھا اب یہاں سے بات آگے چلی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ شرف بخشا تو اس کے ساتھ ایک معجزانہ طور پر یہ معاملہ بھی ہوا کہ اس کنویں کے ارد گرد کھجور کے باغ پیدا ہو گیا، اللہ اکبر، اور وہ باغ اتنا گھنا ہو گیا، اتنا گھنا ہو گیا کہ اس کی کھجوریں مسلمان کھاتے مفت تحفے کے طور پر اور پانی پیتے۔ تو جب یہ آل سعود کی حکومت آئی تو انہوں نے وہ سارا جو ہے وہ کنواں تھا اور وہ جو کھجوریں تھیں اس کی آمدنی جو ہے نا وہ حضرت عثمان کے نام پر ایک اکاؤنٹ کھول کے اس میں جمع کرنی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اب بھی بجلی کا بل حضرت عثمان کے نام پر آتا ہے اور میونسپلٹی میں رجسٹرڈ ہے وہ کنواں۔ تو اس کھجوروں کی جو آمدن ہے اس سے ایک ہوٹل بنایا گیا ہے، اس کا نام ہے فندق العثمان۔ تو اس کی جتنی بھی انکم ہے اس میں سے آدھی جو ہے وہ غریبوں اور مساکین میں تقسیم کی جاتی ہے اور باقی حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ تو اس طرح حضرت عثمان کا کی جو فیاضی تھی، جو سخاوت تھی، وہ قیامت تک باقی ہے۔ اور سب کتنی خوبصورت بات آپ نے کی، اور آج بھی جب لوگ کنواں خریدتے ہیں نا یا کنواں کھودتے ہیں تو ان کے ذہن میں سیدنا عثمان غنی کا بیر روما ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک اکاؤنٹ تو وہاں کھلا ہوا ہے، ایک اکاؤنٹ ہم میں سے جس کو استطاعت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب ثروت بنایا ہے، جب وہ کھولتا ہے تو وہ بھی عثمان غنی کے اکاؤنٹ جو ہے نا وہ یہاں پر بھی ان کا کھل جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں میں ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا، ذرا اس پہ توجہ فرمائیں۔ اللہ عبادت نہیں کرتے کیونکہ اللہ خالق العبادت ہے، واہ بے شک، لیکن دو کام ایسے ہیں جو اللہ بھی کرتے ہیں، ایک صبر اور دوسری سخاوت۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ لہذا جو شخص صبر کو اپنے دامن کا پھول بنا لیتا ہے اور سخاوت کو حرز جاں بنا لیتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں رکتا۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں نا، یہ جو لفظ مع آتا ہے یہ صابرین کے ساتھ آتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وہ کسی بھی موقع پر ناگوار سے ناگوار بات کا فوری رد عمل نہیں دیتے تھے، اور یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان میں منتقل کی۔ بڑا صبر کیا انہوں نے، 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، لیکن ہوا اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ عثمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی اور لوگ یہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اس دور میں بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، بالکل، تو تم یہ قمیض نہ اتارنا حتیٰ کہ تم مجھ سے عامل ہوگے۔ اللہ اکبر، تو جس روز حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اس دن حضرت عثمان تشریف لائے، صبح کے وقت اپنے گھر کے چوبارے پہ آئے، لوگوں سے خطاب کیا کہ لوگوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کہ جس نے اسلام لانے سے لے کر آج صبح تک 10 غلام آزاد کیے، جس نے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی اور جس سے حضور حیا فرمایا کرتے تھے، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو میں تمہارے کہنے پہ خلافت نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہوا ہے کہ عثمان تجھے خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم اس کو نہ اتارنا حتیٰ کہ تم اس سے عامل ہو۔ اللہ اکبر، حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ ممبر پہ تشریف لائے اور فرمانے لگے لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے فضیلت والی شخصیت کون سی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا وہ ابو بکر ہیں۔ اللہ، پھر فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ ابو بکر کے بعد سب سے فضیلت والی شخصیت کون سی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا حضور ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا وہ عمر ہیں۔ اور پھر فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں عمر کے بعد اس امت کا سب سے افضل ترین شخص کون سا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا وہ عثمان ابن عفان ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت عثمان کی فضیلت کیا ہے دیکھیں، اس سے کہ اب جب صلح حدیبیہ ہو رہا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے. اللہ اکبر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ایک رول ماڈل ہیں. آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں جب کہ ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا سے سبق حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ کتنی اہم بات پاکیزہ سیرت اپنانی چاہیے. اپنانی چاہیے. اور یہ جو کچھ طبقات ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ سے ہر اس شخص کو مشکوک بنا دیا جائے جو رول ماڈل بن سکتا ہے، بے شک. پوری ایک مہم جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، اور جس کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ ہر اس شخصیت کو مشکوک بنا دیں کہ جس کے بارے میں آپ کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے، اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ کی تعلیمات بتاتی ہیں. یہ وہ ہیرے ہیں، یہ وہ نایاب، وہ کیا کہتے ہیں، گوہر نایاب ہیں، اور ان کے بارے میں مشکوک کر دو جی. اور مشکوک کن طبقوں کے ذریعے کروایا جا رہا ہے؟ ان طبقوں کے ذریعے کروایا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو وارثین علوم نبوت کہتے ہیں. ان طبقوں کے ذریعے نہیں، شیطان جب بھی حملہ کرے گا وہ اس صورت میں آ کر آپ پر حملہ کرے گا کہ اس کا حلیہ، اس کی وضاحت ایسی ہوگی کہ آپ متاثر ہو جائیں گے، نہیں یہ بندہ سچ کہتا ہے. تو شیطان کے اپنے جو حملہ کرنے کا انداز ہے، تو اس لیے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کوئی شخصیت آپ کو، مجھے کوئی کہے کہ مجھے میرے والد صاحب کے دوستوں سے دور کرے، تو مجھ میں اتنی عقل ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے میرے والد کے دوستوں سے دور کر رہے ہیں. تو جو رسول کے دوستوں سے امت کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہو، اس میں صبح و شام گزار رہا ہو، تو لوگوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، یہ شیطان کے ایجنڈے پر چلا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو مسترد کرنا، ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کرنا، ایسے لوگوں کو سوسائٹی سے بالکل کٹ آف کر دینا انتہائی ضروری ہے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور وقفے سے پہلے مفتی محمود صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں اور انتہائی پیارے انداز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور سیرت کے حوالے سے گفتگو کی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے جہاں ہم پڑھتے ہیں تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کی مظلومیت کے حوالے سے جب ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں تو انسان کا دل بالکل رنجیدہ سا ہو کے رہ جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ 40 دن تک خلیفۃ المسلمین کو مدینہ کے اندر بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اسے اس حالت میں شہید کر دیا جاتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے روزے کی حالت میں. تو یہ جو تاریخ کا یہ ایک پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. تو میں تھوڑا سا چاہوں گا تھوڑا سا اس کو واضح کریں لوگوں کے سامنے کہ یہ جو قربانی ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قرآن حکیم سے ابتدا کروں گا اور آپ کے سوال کو سیکنڈ میں ایڈریس کروں گا. جی ارشاد. پہلا قرآن کہتے ہیں نا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم. صحیح. یہ ایک انسانی اصول بیان کر رہا ہے قرآن، اور اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان یعنی بنی آدم جو ہے نا اس کو تکریم بخشی، عزت بخشی. ٹھیک، یہ بیسیکلی میں نے کیوں انتخاب کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، اس معاشرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَأُكْرِمُ الرَّجُلَ مَخَافَةَ الشَّرِّ، کہ جہاں عزت جو ہے نا اس کی حفاظت کے لیے شریر کو کوئی جواب نہیں دیتا. ٹھیک، آپ کا جو ابتدا کا جملہ تھا نا کہ دہن دریدہ لوگ، ان کے لیے یہ بنیادی پیغام ہے، اور یہ ہے بیسیکلی پیغام محبت کہ کرمنا بنی آدم. اس میں سیدنا عثمان نہیں ہے صرف، اس میں سیدنا عمر فاروق نہیں ہے صرف، اس میں صبوغ سید نہیں ہے صرف، یا شہباز عباسی نہیں ہے صرف. کائنات کا ہر انسان جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں بنی آدم میں شامل ہوں، اس کی تکریم کی بات کی گئی ہے. چی جائے کہ سیدنا عثمان غنی. اب آئیے اس طرف کہ سیدنا عثمان غنی کو جب ہم تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مظلوم مدینہ ہے سیدنا عثمان. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت کو ہم موضوع بناتے ہیں. اللہ کے رسول کی اس روایت کو حضرت موسیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے ایک شخص آیا دروازے پہ، اس نے دستک دی. اللہ کے رسول نے فرمایا آذن لہو وبشرہ بالجنہ،
اس کو اجازت دے دو اور کہہ دو کہ تجھے جنت کی خوشخبری ہے. بعد میں پتہ چلا وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. پھر اسی طرح دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرے نمبر پہ جو شخص آیا اس نے جب آ کے دستک دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا آذن لہو وبشرہ بالجنہ معہ بلاء یصیبھا، کہ اسے کہہ دو کہ وہ آ جائے، جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اس جنت کی خوشخبری کے ساتھ اس کے پاس کیا آئیں گی؟ بلاء یصیب لہ، مصیبتیں اسے پہنچیں گی. 3 چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہیں. نمبر 1 کیا کہ اجازت. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق کا حیا کر رہے ہیں. ایک اور معروف روایت میں بھی ہے کہ کیسے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ حیا کروں ایسے شخص سے جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیے دوسرا کیا کریں کہ بشروا بالجنہ. یہاں ہر وہ مذہبی طبقہ جو اپنے آپ کو جبے کبے اور دستار سے جوڑتا ہے، جو اپنے آپ کو ممبر اور محراب سے جوڑتا ہے، ہر وہ مذہبی طبقہ جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں محمدی ہوں، میں کلمہ گو ہوں، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میری پہچان کیا ہے؟ اسلام ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، وہ یہ اس جملے سے سبق حاصل کرے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بشرہ بالجنہ، کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ سیدنا عثمان غنی کے لیے. اور پھر فرمایا بلاء یصیبھا. یہاں سے آ کر ایک کیٹیگری الگ ہو جاتی ہے، بات الگ نہج پہ چلی جاتی ہے کہ لوگوں ہمارے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو 40 دن، بعضوں نے کہا 80 دن، بعضوں نے کہا 70 دن سیدنا عثمان غنی کو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ محاصرے میں رکھیں گے، اور اس کے بعد جا کر سیدنا عثمان غنی کا قتل کر دیا جائے گا. اب تاریخی حقائق کیا ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت خلیفۃ المسلمین جس کی لوگ اطاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آتے ہیں کہ آلموسٹ انہوں نے آدھی دنیا کو مسلمان دنیا کر دیا تھا. اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی آئے، تیسرے خلیفہ راشد. وہ خاموش بیٹھے رہے، ان کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا. اتنی بڑی مسلمانوں کی مضبوط فوج جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ میدان میں اترتے تھے تو اللہ اکبر کی صداؤں سے کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. ٹھیک. کسی بھی غزوے یا سریے میں ہم نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کی فوج میدان میں اتری ہو اللہ کا نام لے کر اور کبھی اس نے پیچھے دیکھا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک. ہم تو یہاں تک، ہم وہ لوگ تھے یہاں تک آپ نے خود بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر سنی کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا فرمایا؟ قرآن نے ان کو یوں نقل کیا ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسی کے لفظ ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر، صرف رسول اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم. یعنی اتنا بڑا سٹیپ اللہ کے رسول نے لے لیا. اور کیا فرمایا کہ ہم بدلہ لیے بنا واپس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اس فوج نے بھی سیدنا عثمان غنی کی مدد نہیں کی. سوال. ٹھیک. اور اس سے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ہماری نوجوان نسل جو آج کل لاجکس کی طرف جاتی ہے نا، منطق کی طرف جاتی ہے، عقلی پیرائے میں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اس طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے کبھی بھی نقول کے اوپر اس طرح کا اعتماد نہیں کیا. وجہ کیا ہے کہ ہمارا نظریہ آج بھی متزلزل ہے. میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اعتقادی مسلم ہیں ہم، عملی مسلمان نہیں ہیں. اگر آج بھی ہمارے اندر عملی طور پر اسلام داخل ہو جائے تو وقت دور نہیں ہے جس کے بارے میں ایک بار نے کہا تھا نا کہ شابانی سے کلیمی 2 قدم ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ اب آج ہم اعتقادی مسلم ہیں، ایمانی نہیں. مسئلہ کیا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرہ ہوتا ہے. آپ بار بار بلوائیوں کو سمجھاتے ہیں. کتب تاریخ میں آتا ہے کہ کتنے دن لگاتار آپ کیا کرتے رہے؟ کنورسیشن کرتے رہے. آپ نے مذاکرات کا دروازہ، نیگوسیشن کا دروازہ بند نہیں کیا، بات چیت کرتے رہے کہ یار کیوں تم ایسا کر رہے ہو. ٹھیک. اب دوسرا یہ کہ بار بار صحابہ کی طرف سے کیا آتا تھا کہ آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ داڑھے مار کر روئے، اور داڑھے مار کر رونے کے بعد اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ، نہ میں عثمان کے قاتلین کا حامی ہوں اور نہ ہی اس گروہ کو اچھا سمجھتا ہوں، مجھے معاف فرما. اور کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے کیا کیا؟ داڑھے مار کر رو کر یہ کہا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا کہ عثمان شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں. ٹھیک. اب بار بار عثمان غنی کو جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہیں کہ آپ مدد، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ حکم فرمائیں، اجازت دیں، آپ کی جو ہے وہ اجازت ہمیں ضروری ہے. سیدنا عثمان غنی کیا کہتے ہیں کہ مدینہ النبی کا احترام ضروری ہے میرے لیے. اللہ کے رسول نے اس کو کون سا شہر کہا ہے؟ قرآن نے اس کو کون سا شہر کہا جس کے بارے میں قرآن قسمیں کھاتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے میں نہیں چاہتا. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ تم کیوں مجھے شہادت سے ڈراتے ہو؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کیوں مجھے شہادت سے ڈراتے ہو؟ بلکہ اللہ کے رسول نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ عثمان تم اس حالت میں میرے پاس آؤ گے تم مظلوم ہوگے. ٹھیک ہے. یہ اصل وجہ تھی. تاریخی حقائق کا صرف ایک حصہ آپ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کیا کر دیتے ہیں؟ بحث چھیڑ دیتے ہیں. ہم اس وقت یہ بحث نہیں کر رہے کہ ایک شخصیت کے اندر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا ہونا چاہیے. ہم ابھی یہ نہیں بات کر رہے کہ ایک امیر یا سفیر جو ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ ایک شخص جو نظریے کا پاسدار ہے وہ اپنی جان کی اگر قربانی دیتا ہے تو کس لیے؟
نظریے کو بچانے کے لیے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات کہ اس نے کیا کہا, اس نے یہ کہا کہ میرا تعلق کس سے ہے, اللہ کے رسول سے ہے. جب اللہ کے رسول کے تعلق کو اپنے لیے انہوں نے کیا بنا لیا, سب سے بڑا تفاخر بنا لیا, تو پھر اس ادب رسول کو ہر صورت سے سیدنا عثمان غنی نے ملحوظ خاطر رکھا, یہاں تک کہ انہیں اپنی جان دینی پڑی. اور جان دے کر بھی انہوں نے ادب رسول کو کسی صورت بھی کیا کیا, اپنے ہاتھ سے اس دامن کو نہیں چھوڑا. یہ تھے سیدنا عثمان غنی. آپ تاریخی اعتبار سے انہیں ڈسکس کرتے ہیں, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, سیاست کے اعتبار سے, کہ سیدنا عثمان غنی کی سیاست کے اندر یہ کمزوری تھی. آپ کے ایڈمنسٹریٹو پہلو یہ تھے. یا آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اکثر اوقات ڈیبیٹس میں یہ بات کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا تھا, ٹھیک ہے, یا اقربا پروری, جس کو آج کل کے زمانے میں آپ کی جدید ٹرم ہے وہ یوز کی جاتی ہے. خدا را ہوش کے ناخن میں اسلام کے اندر ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ٹھیک, یا تو یہ ہے کہ تم جو وہی ہے اس سے آگے چلے گئے ہو, تمہاری عقل کا معیار جو ہے اس سے کئی گنا آگے نکل گیا, یا پھر یہ ہے کہ تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک, اگر تو تم تفہیم کی بات کرتے ہو تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, فہم نص کے اوپر ہر کوئی ڈیبیٹ کر سکتا ہے, کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ علم آگے بڑھتا ہے. ہم بڑے واضح انداز میں کہتے ہیں کہ العلم بالتکرار, علم نام ہی کس بات کا ہے, سوچنے سمجھنے کا, تکرار کا نام ہے. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کے مقابلے میں تمہاری عقل کیا ہے, زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے, زیادہ سگنیفیکنس رکھتی ہے, تو پھر یہ یاد رکھو, یا تو تم دین اسلام کے مخالف ہو یا اصلاً کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہو. یہ اصل مدعا ہے, یہ اصل جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے والی ہے, جس کے اوپر ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے معیار قائم کرنا ہے. معیار کیا ہے ہمارے پاس, ٹھیک, معیار قائم کرنے کے بعد آپ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس کے اندر جو باریک بینیاں ہیں یا جو پیچیدگیاں ہیں ان کی طرف ضرور جائیں, یہ آپ کا حق ہے, اس کے اوپر آپ بات کریں. لیکن یہ آپ کا حق قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایک شخصیت کی تکریم کے اوپر کب 14 صدیاں بعد میں آ کر بات کرنا شروع کر دیں اور اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیں. یہ حق آپ کو نہیں دیا جا سکتا. اور آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ اس وقت واقعات کیا کیا ہوئے, اور آپ نے محض کچھ لوگوں کی کچھ چیزوں کو پڑھا اور اپنے چسکے کے لیے اور صرف ایک نئی انفارمیشن کے طور پر اس کو پھیلانا شروع کر دیا. اور حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر کچھ بڑے اہم واقعات ہوئے. جدید ترین ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا مرڈر ہوتا ہے اور ہمارے سامنے کی بات ہے, میں خود وہاں پر موجود تھا, ابھی تک واضح نہیں ہو سکا. جی بالکل جدید اس دور کے اندر, اور آپ اٹھتے ہیں اور 1400 سال پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات کو کس شخص نے کس کس اینگل سے اور کس کس طریقے سے کور کیا, آپ کو علم ہی نہیں ہے, اور آپ ان کے مطابق اٹھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ رائے زنی جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. علمی بات ہے کہ تاریخ کبھی سند نہیں ہوا کرتی. بالکل ایسے ہی, نہ ہی آپ حوالے کے طور پہ نہیں کر سکتے. آپ مطلب معیار کسے بناتے ہیں, مطلب ایک آپ کے پاس قرآن ہے جی, اور دوسری طرف آپ کی تاریخ ہے, اور جس ترازو کے پلڑے میں تاریخ کا پلڑا اوپر ہو جائے, اس کا مطلب ہے کہ ذہن انسانی کو مل کر ماتم کرنا چاہیے اس شخص کے بارے میں کہ جو اس طریقے سے وہاں پر بات کرتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین, اور ہم سب لوگوں کو تاریخ پڑھتے ہوئے اس بات کا احساس اور ادراک ضرور کرنا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, وہ بڑا مشہور ایک شعر بھی ہے نا کہ ہم ایسے نصاب کو ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اس باب میں ہے کہ ہمیں نصاب بھی ایسا پڑھایا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کا جو ادب احترام ہے, ہماری جو پوری روایت ہے, ہماری دینی روایت بھی اور ہماری معاشرتی روایت بھی, اس سے ہمیں ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا, تاریخ کے نام پر ایسا مواد ہمارے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے, وہ زہر آلود قسم کا مواد, جس کے نتیجے میں ہم جا کر اعتراض کرتے ہیں اللہ کے رسول پر, رسول اللہ کے صحابہ پر, خاندان نبوت کے اوپر, اہل بیت الزام پر, صحابہ اکرام پر. یعنی یہ ہماری تعلیم کا معیار رہ گیا ہے کہ جو تاریخ پڑھ کر خاندان رسالت پر, صحابہ اکرام پر اعتراض کرتا ہے, ہم اسے بڑا مستند عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو مطلب آپ نے پڑھا کیا, آپ غور تو کرنا چاہیے نا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. اور آپ کی بات کو میں مزید آگے تھوڑی سی بات کے ساتھ کروں گا. ڈاکٹر صاحب کی فکر انگیز گفتگو کے بعد, اللہ کو پتہ تھا کہ ایسا انہوں نے کرنا ہے, لہذا اللہ نے ان کی صداقت, ان کے ایمان کا معیار قرآن میں پہلے سے طے کر دیا. واہ, بہت خوب. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے اصحاب کرام کی فضیلت کو ہم نے قرآن میں تلاش کرنا ہے, تاریخ کے اوراق میں نہیں ہے. بالکل ایسی, قرآن نے ان کا معیار بتا دیا. اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ ہاں جی, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے ان کا امتحان لیا, ان کا نہیں, قلوبہم, ان کے دلوں کے امتحان, دلوں میں جھانکا, ان کے دلوں میں جھانکا, اور جھانکنے کے بعد جو نتیجہ نکالا کہ یہ تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ, حج کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ, قربانی کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایسا ہی ان کے بارے میں کہا کہ یہ متقی بنے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ اٹھتے ہیں اور آپ کی زبانیں
ایسے الفاظ ادا کرتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، تو یہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی محمود صاحب، چھوٹا سا میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ یہ جو ڈاکٹر شہباز علی باجی صاحب نے بات کی کہ یہ ایک انتظامی جو معاملات ہیں اور پھر فتوحات کے حوالے سے بات ہیں، تو یہ بھی اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر تاریخ کے نام پر نا ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر رسول اللہ کا تربیت یافتہ بندہ انتظامی معاملات میں کمزور ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر میں جس کی تربیت کروں گا وہ انتظامی معاملات میں زیادہ بہتر ہوگا۔ بالکل ایسا نہیں، دیکھیں ایک چھوٹی سی میونسپلٹی جو ہے نا وہ نہیں سنبھالی جاتی، صحیح۔ حضرت عثمان نے 22 لاکھ مربع میل سنبھالے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان کے دور میں سندھ، مکران، تبرستان، کابل یہ فتح ہوئے، ایشیا کے کئی ممالک فتح ہوئے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے یورپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور ایسی شاندار گرفت تھی ان کی حکومت پہ۔ دیکھیں بحران کا دور تھا، دیکھیں جب حالات سموتھ چل رہے ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب بحران ہو تو اس وقت وہ شخص مرد بحران ہوتا ہے جو اس کو لے کے چلے اور اس کو حل بھی کرے۔ صحیح۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا۔ صحیح۔ یورپ کانپ گیا اس سے جب بحری بیڑا اترا سمندر میں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کی گزرگاہیں یہ آبی راستے بھی ہوں گے۔ تاریخ میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوئی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر جمعے کو جتنے بھی عمال تھے، جتنے بھی گورنرز تھے، ان کے لیے نئی ہدایات جاری کرتے تھے، اور اکثر ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ جمعے والے دن عمال کو مدینۃ الرسول میں بلاتے تھے، اور پھر وہاں کھلی کچہری لگتی تھی، لوگوں کی شکایات سنی جاتی تھی۔ پھر حضرت عثمان نے جتنے بھی مفتوح علاقے تھے وہاں انتظامی معاملات کو انہوں نے بہت بہتر بنایا۔ خاص کر جو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان کے دور میں جو معاشی خود کفالت کا دور ہے وہ سب سے سنہرا دور ہے۔ کئی علاقوں سے جو مطلب باج گزار علاقے تھے جہاں سے ریونیو آتا تھا، ٹیکس آتا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی زیادہ آگے نکل گیا۔ کئی ممالک فتح ہوئے، فوجوں کی تنظیمیں نو کی، فوجوں کی بیرکس بنائیں، فوجوں کا باقاعدہ طور پر علیحدہ ٹریننگ سینٹرز بنے، اور جو ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی تھی اس کا انتظام کیا۔ حضرت عثمان کا دور بحران کا دور تھا، لیکن حضرت عثمان نے انتہائی خوبی، کامل مہارت اور پیشہ ورانہ دیانت کے ساتھ اس پہ قابو پایا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان پر الزام ہے کہ حضرت عثمان انتظامی طور پہ کوئی خدا نہ خاصہ کمزور حکمران تھے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ ان کی شخصیت کا یہ پہلو دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹاپ کے بزنس مین تھے، تو ایک بزنس مین جو بزنس مینجمنٹ کو سمجھتا ہے، بالکل، اور اس دور میں سب سے زیادہ صلاحیت بزنس کی ان کے اندر ہی تھی، وہ سمجھتے تھے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ صرف اس وادی کے اندر ہی نہیں، اس وادی سے باہر شام، یمن، ان سب بڑے بڑے ایریاز میں بزنس کر رہا ہے، سفیر رہے حضور کے، ہاں سفیر رہے، تو جن کو سفارتی آداب کا پتہ ہو، جس کو بزنس مینجمنٹ کا پتہ ہو، اس کو بنیادی سکلز کا پتہ ہو، اور آج اس کے اوپر اعتراض کرنے والا کون ہے؟ جو اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکتا، وہ اٹھ کر ان پر اعتراض کر رہا ہے کہ ان کو انتظامی صلاحیتوں کا نہیں پتہ تھا۔ تو یہ اصل میں وہی بات ہے کہ تاریخ کو جب تک آپ غور نہیں کریں گے اور آپ کو سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں آ رہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے علاوہ کچھ اور پڑھا بھی نہیں ہے کہ آپ اس نقطہ نظر کے خلاف، یا اس دور میں جو دوسرا نقطہ نظر تھا وہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کو روایت کا پتہ ہے، نہ آپ کو درایت کا پتہ ہے، اور آپ صرف دریدہ دہان اور تنقیدی مطالعہ ہی کیا ہے۔ ہاں، صرف یہ مطالعہ کیا، اور صرف اس لیے کہ آپ کا نام چمک جائے۔ تو یہ تھوڑا سا شہباز علی باجی صاحب آپ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں، آپ کا بڑا انٹریکشن رہتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو ہمارے طلباء کو تاریخ پڑھتے ہوئے اور موضوعات کا انتخاب کرتے ہوئے ذہن کیسا بنا کر رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ جو بنیادی الزام انتظامی اعتبار سے لگایا جاتا ہے نا، اس کو اگر آپ پرکھنا چاہیں عقلی اعتبار سے، میں ایک طالب علم جو ہیں اس کو متوجہ کرنا چاہوں گا، بنیاد کیا ہوتی ہے انسان کی انتظامی اعتبار سے، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے، یا اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کسی کے ہیڈ ہیں کسی جگہ کے، تو وہاں بنیاد کیا ہوتی ہے؟ پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیم مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، ٹیم بنانی ہوتی ہے، ٹیم بیلڈنگ آپ کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کسی بھی ٹیم بیلڈنگ کے لیے ویژن کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کا ویژن نہیں ہے تو آپ کے کیے گئے انتظامات جو ہے وہ کرٹیسزم کی زد میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اندر ویژن کو سپریڈ کرنے کے لیے بہترین ٹیم نہیں ہے
یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص مناسب نہیں ہے یا کسی اچھے بندے کا آپ انتخاب نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اوپر الزام آئے گا۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو 4 بڑی خوبیاں بیک وقت ہمیں نظر آتی ہیں، صحیح، ٹھیک؟ 2 کو آپ مذہبی گردان لیں، ہم ان کو مطلب کلام اب یہ گفتگو سے نکال دیتے ہیں۔ دوسری جو 2 خوبیاں ہیں ان کا تعلق ہے ہی دنیا داری سے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا داری کے اندر جب دینداری شامل ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ دنیا داری جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ دینداری ہو جاتی الحب للہ والبغض للہ ہو جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ اس ضمن میں چلی جاتی ہے۔ وہ 2 کون سی تھیں؟ پہلی بات یہ کہ سیدنا عثمان غنی بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر اپنی شہادت تک ہمیں ہر دور میں لوگوں کے اندر سرکولیٹ انٹریکٹ رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، صحیح، ہر موقع پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہوں، ٹھیک؟ اور پھر اس کے بعد دوسری بڑی خوبی جو سیدنا عثمان غنی کے اندر تھی وہ کیا کہ سیدنا عثمان غنی ہمیشہ کسی سے معاملہ کرتے تو فام کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اس کی عقلی سطح کو بھانپ لیتے، یہ کس لیول کا آدمی ہے، یہ لالچی ہے، سمجھدار ہے، بزنس مین سمجھتا ہے اس بات کو، بالکل بزنس مین، حکمت کا حامل ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے آپ کو وہ بیر روما کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ نے یہ کہا ایسا کرو کہ ایک دن تم رکھ لو ایک دن میں رکھ لیتا میں ہوں، یہودی کے مزاج کو سمجھ گئے، آج ٹھیک ہے؟ کل تو ہم یہودیوں کو نہیں سمجھ پا رہے، بالکل آپ یہودیوں کے چھوڑیں، ہم گھر میں رہنے والے ایک ساتھ رہنے والوں کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے۔ آئے دن ہم نہیں دیکھتے جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ وجہ ہی یہ ہے کہ مزاج شناس نہیں ہیں ہم، ایسے ہی نہ ہی ہمیں دوسرے کی شخصیت کا کبھی بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کے نیچر کیا ہے، ٹھیک؟ اب سیدنا عثمان غنی کو اس سے اعتبار سے لے کر اب آپ لے کے آئے ان کو لیڈرشپ کے اس کے اوپر، اب آپ انتظامی امور کے اوپر لے کے آئے۔ بھائی جو شخص اتنا باریک بین ہے کہ مزاج تک سمجھ جاتا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ انتظامی امور میں جو ہے وہ کیا تھا؟ نہیں، رسول اللہ نے جب فتح مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو بھیجا ہی اس لیے تھا، اسی لیے بھیجا تھا، جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ میں سب سے زیادہ انتظامی امور کو اور لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے والا یہ شخص ہے، یہ شخص بھیجا اس لیے۔ اور اب یہ دیکھیں، اب آئیے اس طرف کے تاریخ پڑھتے ہوئے طلباء کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محقق ہمیشہ آزاد خیال ہوتا ہے، لیکن تحقیق کبھی بے لگام نہیں ہوتی، ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، تحقیق ہو تحقیق نہ ہو، بالکل ایسے ہی ہے، یہ زیادہ خوبصورت جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو 3 چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ کرٹیسزم جو ہے آپ کا، تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ صحیح، دوسری بات یہ کہ آپ کبھی بھی تاریخ کو حرف آخر نہ سمجھیں، بے شک، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ تاریخ میں ہمیشہ مورخ اپنے زمانے کے احوال کو سامنے رکھتا ہے اور اپنا نیریٹو یا ڈاکٹرائن دیتا ہے، اس کے مقابلے میں اسی کا عام اثر مورخ جو ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ خلفشار کا شکار نہ ہوں۔ صحیح، آج کل سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے پلیٹ فارمز مل گئے ہیں جن کے اوپر ہم اظہار رائے کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، اور انفارمیشن کا ایسا فلڈ ہے ہمارے پاس صحیح، کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں، بہتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں ہمارے طلباء جو ہے وہ بے اعتدالی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، صحیح، اور پھر ایسے گروہوں کی نظر ہو جاتے ہیں جن کا اصل مقصود کیا ہے؟ جن کا اصل مقصود یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو یمن اور حجاز سے نکال دو۔ واہ، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور بہت ہی اہم نکات ہے طلباء کے لیے جو تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، مفتی محمود صاحب، محمد حسان نقشبندی صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور یہ گفتگو کوئی آخری گفتگو بھی نہیں ہے، آپ مزید اس پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں، کتابیں بھی پڑھیں، لیکن سب سے اہم اور سب سے بنیادی بات کہ صحابہ کے ایمان پر جب بھی بات کرنی ہو تو معیار قرآن کریم ہے، تاریخ کے اوراق نہیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق ہمیں محض یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ اس دور کے واقعات کیا تھے، اور واقعات آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، آج کل آپ ٹی وی چینلز پر اینکرز کو سنتے ہیں، ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کو مختلف اینکرز مختلف اسلوب میں بیان کرتے ہیں، کوئی اس کی حمایت میں ایک انتہا پہ چلا جاتا ہے، کوئی اس کی مخالفت میں انتہا پہ چلا جاتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ خیر الامور اوسطھا، کہ سب سے بہترین طرز عمل یہ ہے کہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے ٹوٹنے نہ پائے، ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور یہ جو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ان کا معاملہ بہت حساس ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو معیار ایمان صحابہ اکرام ہے، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہے۔ اور یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 ذی الحج کو جام شہادت نوش کرتے ہیں، قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اور جب پہلا حملہ
सैयदना उस्मान गनी के सर मुबारक पर एक राड मारा जाता है, उसके नतीजे में आपके सर मुबारक से खून का फुवारा छूटता है, और वो जो खून का फुवारा है उसके जो छींटे हैं वो कुरान हकीम पे जाके लगते हैं, और कुरान की उस आयत पे लगते हैं जिसमें लिखा हुआ है फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वह हुवस समीउल अलीम, उससे ज़्यादा बेहतर सुनने वाला इस दुनिया में कोई और नहीं है। और इस हालत में सैयदना उस्मान गनी अपने रब के हुजूर हाज़िर हो जाते हैं, अपने हबीब से मुलाकात करने के सफ़र पर चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया।